अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हर रिश्ते की कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं, चाहे वो उस्ताद शागिर्द का रिलेशन हो, माँ बेटी या माँ बेटे का रिलेशन हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, या फिर वो रिलेशन हो आपका आपके ससुराल वालों के साथ। काफ़ी लोग बाउंड्रीज़ का मतलब बड़ा गलत लेते हैं। वो समझते हैं शायद बाउंड्रीज सेट करने का मतलब ये है कि आप दो लोगों के दरमियान या दो ख़ानदानों के दरमियान कोई बैरियर लगा देने वाले हैं, या अगर कोई बहू अपनी बाउंड्रीज सेट कर लेती है तो वो ससुराल वालों को पसे पुश डाल देती है। नहीं, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। बाउंड्रीज़ असल में कुछ ऐसी लिमिट्स या ऐसी हदूद या ऐसी लाइंस होती हैं जो आप अपने या अपने किसी दूसरे रिश्ते के दरमियान में सेट करते हैं। अब वो रिश्ता चाहे कोई भी हो, अगर आप अपने और अपने ससुराल वालों के दरमियान में हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर लेती हैं ना, तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में भी निखार आएगा और ससुराल वालों के साथ आपका बॉन्ड भी मजबूत होगा। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आपने कौन सी हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी है अपने और अपने ससुराल वालों के दरमियान और किस तरह से सेट करनी है, कुछ बातें हैं जो मैं एज इंट्रोडक्शन आप लोगों से करना चाहती हूँ। सबसे पहली तो ये बात कि देखें, अपने इन लॉज को ऐसे ही ट्रीट किया करें जैसे कि आप चाहेंगी कि कल जब आप इन लॉज बनेंगी तो आपके बेटा और बहू आपको ट्रीट करें। वो दिन दूर नहीं है जब आपको भी इन लॉज बनना है, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो टाइम आना ही आना है। आप अपने आप से पूछें कि आप क्या चाहती हैं कि कल को आपका बेटा और बहू आपको कैसे ट्रीट करें। बस जो उम्मीदें आपको अपने बेटे और बहू से होंगी वही उम्मीदें आज आपके इन लॉज को आपसे और आपके शौहर से हैं। कल जब आप सास बनेंगी तो आप चाहेंगी ना कि आपका बेटा और बहू आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करें, आपका ख्याल रखें, आपको टाइम दें, आपकी ज़रूरतों का, आपकी बीमारियों का, आपके खाने पीने का ख्याल रखें। बिल्कुल उसी तरह आज आपकी सास को भी अपने बेटे और बहू की ज़रूरत है। शादीशुदा ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए शादी के शुरू के चंद सालों में बहुत सब्र और बर्दाश्त से काम लेना होता है, और इस बात पर यकीन रखा करें कि आपका सब्र और आपकी बर्दाश्त ना शौहर से छुपी होती है और ना अल्लाह से। दूसरी बात, आप अपने आप को ना अपने ससुराल वालों से compete करना छोड़ दें। बहुत सारी बहनें मेरी ये कहती हैं ना कि उनके शौहर अपने घर वालों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और आपसे मोहब्बत नहीं करते। असल में जो मोहब्बत वो आपसे करते हैं ना वो अलग है, और जो मोहब्बत वो अपने घर वालों से करते हैं वो अलग है। इन दोनों मोहब्बतों को मिक्स ना करें। वो मोहब्बत जो वो अपनी बीवी से करते हैं उसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं, बहुत सारे शौहर ऐसे ही होते हैं कि वो अपनी बीवियों से मोहब्बत करते हैं मगर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दूसरी तरफ बीवी हमेशा ये चाहती है कि शौहर उससे उसकी मोहब्बत का इजहार करे, लेकिन बहरहाल बहुत कम शौहर ही ये जज्बात एक्सप्रेस कर पाते हैं। अगर आपके शौहर उन जज्बात का इजहार नहीं करते तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करते। असल में कुछ घरों में मर्द के ऊपर ना घर वालों का और उनकी जिम्मेदारियों का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, और बीवियां जो है ना वो इसी बात से चिढ़ना शुरू कर देती हैं कि हमारे शौहर के ऊपर सारा प्रेशर डाला हुआ है, हमारे शौहर के ऊपर सारी जिम्मेदारियां डाली हुई हैं जिसकी वजह से हमारे शौहर हमें नहीं टाइम दे पाते। नहीं, ऐसे आप मत सोचा करें, बल्कि अपने शौहर की जिम्मेदारियां बांटने में उनकी हेल्प किया करें। देखें, सारी उम्र ना उनके माँ बाप ने उनके साथ रहना है, ना उनके बहन भाइयों ने उनके साथ रहना है। सारी उम्र आपने और आपके बच्चों ने उनके साथ रहना है। शौहर के दिल में जगह बनाने के लिए उनकी मुश्किलात को समझना और उनका हल तलाश करने में उनकी मदद करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, अपने बच्चों को अपने ससुराल वालों से दूर ना रखें। बच्चों के लिए सारे रिश्ते बहुत अहम हैं। बच्चों को नानकों और दादकों दोनों का प्यार मिलना चाहिए। अपने बच्चों के दिलों में उनकी फुप्पो, दादा, दादी, चाचू के लिए नफ़रत ना भरें, क्योंकि आज जो आप बोएंगे ना कल आप वही काटेंगे। आज जो कुछ आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कल को यही सब कुछ आपके बच्चे आपके साथ करेंगे, इसलिए बहुत एहतियात से चलें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कौन कौन सी बाउंड्रीज सेट करनी है। सबसे पहले आपने इमोशनल बाउंड्रीज सेट करनी है। देखिए, हर मियाँ और बीवी की ना अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है। ये मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। जो सेपरेट रहते हैं उनके लिए तो किसी भी चीज़ को मैनेज करना इतना कोई मुश्किल नहीं होता। जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं उनको अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखने में काफ़ी मुश्किलात होती हैं।
آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے درمیان میں جو بھی اختلافات ہیں کبھی بھی اپنے سسرال والوں میں سے کسی سے بھی ڈسکس نہ کریں. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ دیورانی جٹھانی کیونکہ ان کے دکھ سیم ہوتے ہیں اس لیے ان میں دوستیاں ہو جاتی ہیں اور ان دوستیوں کے چکر میں اور دکھ سیم ہونے کے چکر میں وہ ایک دوسرے کو اپنی باتیں بتاتی رہتی ہیں. لیکن یہ یاد رکھا کریں کہ حالات کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں, آپ دونوں بھی ایک دوسرے کے خلاف ہو سکتی ہیں, اس لیے کوشش کریں کہ اپنے ہسبینڈ کی اور اپنے بچوں کی بات صرف اپنے تک رکھیں. دیورانی جٹھانی کے رشتے میں بھی یہ چیزیں ایک دوسرے سے ڈسکس نہیں کرنی چاہیے. پھر آپ نے اپنے ہسبینڈ سے جو بھی بات کرنی ہے نا, آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے, آپ نے کوئی بھی بات اپنے ہسبینڈ سے کرنی ہے, ویٹ کریں کہ جب آپ کے ہسبینڈ آپ کے کمرے میں آ جائیں تب آپ سکون سے بیٹھ کر ان سے بات کریں. اور اگر آپ کو ڈر ہے کہ جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, کمرے سے کمرہ جڑا ہوا ہے, آواز چلی جاتی ہے, تو پھر کوشش کریں کمرے میں بھی بات نہ کریں. یا بعض ہسبینڈس کی عادت ہوتی ہے کہ بیوی نے ذرا سی کوئی بات کی اور وہ اتنا شاؤٹ کرتے ہیں کہ پورے گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بات کیا تھی. تو کوشش کریں گھر میں بات ہی نہ کریں, کسی بھی بہانے سے اپنے ہسبینڈ کو باہر لے جائیں, گھومنے پھرنے کے بہانے سے یا کسی بھی طریقے سے کسی پارک میں چلے جائیں, کسی ریسٹورانٹ میں چلے جائیں, بہتر ہے وہاں جا کر بات کر لیں. چلیں اگر وہ وہاں پر چیخیں گے چلائیں گے تو کم از کم آپ کے اپنے رشتہ داروں کا, آپ کے اپنے سسرال والوں کو تو پتہ نہیں نہ چلے گا کہ آخر بات کیا ہوئی ہے دونوں کے درمیان میں. اکثر جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہی ایسے ہوتا ہے کہ کمرے کے اندر میاں اور بیوی کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور شوہر صاحب اتنی زور زور سے چیخ رہے ہوتے ہیں کہ باہر سب کو پتہ ہوتا ہے کہ دونوں کس بات پر لڑ رہے ہیں. لیکن آپ نے یہاں پر عقل مندی سے چلنا ہے. اگر آپ کی اور آپ کے ہسبینڈ کی کسی بات پر لڑائی ہوتی بھی ہے تو نیکسٹ مارننگ یا نیکسٹ لمحہ جب آپ اپنے کمرے سے نکلیں تو آپ اپنا موڈ بالکل چینج کر لیں. آپ مطلب اپنے کمرے سے ایسے نکلیں کہ دوسرا کہے کہ یار ابھی پچھلے لمحے تو ان لوگوں کی لڑائی ہو رہی تھی اور ابھی یہ ایسی سیٹ ویٹ کیسے نکل آئی ہے. آپ دوسرے کو اپنے بیہیویئر سے پتہ ہی نہ چلنے دیں, کیونکہ میاں اور بیوی کے درمیان میں جب لڑائی ہوتی ہے نا تو کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس بات سے دکھی ہوتے ہیں. عموماً سسرال میں لوگ خوش ہی ہوتے ہیں کہ ان کی لڑائی ہو گئی ہے. یہ میں ہمارے پاکستانی کلچر کی بات کر رہی ہوں, ہمارا کلچر اسی طرح سے ہے. تو آپ اپنی یہ کمزوری دوسروں کے ہاتھ میں مت دیں. جو بھی ہوا آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے درمیان میں ہوا, بے شک سارے گھر والوں نے سنا, لیکن جب آپ اپنے کمرے سے نکلیں تو آپ اپنی اس لڑائی کو وہیں اپنے کمرے میں چھوڑائیں. جیسے آپ لوگ کہتی ہیں نا کہ ہسبینڈ جب گھر آئیں تو وہ اپنے آفس کے مسئلے وہیں پر چھوڑ کر آیا کریں, گھر میں جب آئیں تو موڈ ٹھیک رکھیں. اسی لیے آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ میں جو بھی لڑائی ہوتی ہے اس کو اس کمرے میں چھوڑا کریں اور باہر جب نکلیں تو بالکل حشاش بشاش مسکراتی ہوئی نکلا کریں. اگلوں کو شائبہ تک نہ ہو کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے, بلکہ وہ پریشان ہی ہو جائیں کہ کیا واقعی لڑائی ہوئی بھی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. آپ نے اس طرح کا امپریشن ان کو دینا ہے. اور کوشش کیا کریں کہ ہسبینڈ کے ساتھ جب بھی کسی بات پر بحث ہو, کوئی لڑائی ہو, تو اس کو زیادہ لمبا نہ چلنے دیا کریں. جو بات ہو گئی سو ہو گئی, ختم کر دی. چاہے آپ کے ہسبینڈ نے آپ کی بات مانی نہیں مانی, آپ نے چھوڑ دینی ہے اور نیکسٹ ڈے آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ویسے ہی ہو جانا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. آئی نو میں سمجھ سکتی ہوں یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے, لیکن اتنا بھی مشکل نہیں ہے کہ آپ کے لیے ناممکن ہو جائے. ٹھیک ہے, گھر کو بسانے کے لیے, گھر میں امن کی فضا قائم رکھنے کے لیے تو کافی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور یہ کوئی اتنی بڑی قربانی نہیں ہے. اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانی ہے تو یہ سب کچھ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا. شروع میں آپ قربانیاں دے دیں, پھر دیکھیے گا ساری زندگی آپ کے ہسبینڈ آپ کے لیے قربانیاں دیں گے. اچھا, پھر آتی ہیں ٹائم باؤنڈریز. اب ٹائم باؤنڈریز جو ہوتی ہیں نا, یہ ہسبینڈ اور وائف نے میوچول انڈرسٹینڈنگ سے سیٹ کرنی ہوتی ہیں. ٹائم باؤنڈریز کا بیسکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف نے ہفتے میں یا مہینے میں یا جیسے بھی آپ کو فیزیبل ہوتا ہے اپنے لیے ٹائم رکھنا ہے اور باہر جا کر ایک دوسرے کے ساتھ وہ ٹائم سپینڈ کرنا ہے. دیکھیں, بیوی کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ باہر جائے, شاپنگ کرے, گھومے پھرے, وہ بھی انسان ہے, اس کا بھی دل کرتا ہے. لیکن اکثر گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی میاں بیوی باہر جانے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی گھر کا بندہ ساتھ کر دیا جاتا ہے, اور کوئی ساتھ نہیں کیا جاتا تو ساس صاحبہ خود ساتھ میں آ جاتی ہیں. تو چلیں, کبھی کبھی تو یہ اچھا لگتا ہے, کبھی کبھی کی تو بات الگ ہوتی ہے, لیکن ہر بار اگر ایسا ہو رہا ہے کہ میاں بیوی جب بھی جا رہے ہیں اور ساتھ میں کوئی آ رہا ہے تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے. تو اس ایسے میں میاں اور بیوی دونوں کو بیٹھ کر آپس میں بات کرنی چاہیے.
آپ نے اپنے ہسبینڈ کو کنونس کرنا ہے اس معاملے میں. اور جب بھی پھر کوئی ساتھ آنے لگے تو آپ کے ہسبینڈ ہی خود انیشیٹو لیں, خود ہی منع کر دیں کہ نہیں جی ہم دونوں جا رہے ہیں اور کسی تیسرے کی ضرورت نہیں ہے, یا جس طرح سے بھی آپ کے ہسبینڈ کو مناسب لگے وہ منع کر سکتے ہیں. اچھا, اکثر تو ایسے بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کسی لڑکا اور لڑکی کی نئی نئی شادی ہوتی ہے تو کپل ہنی مون کے لیے جا رہا ہے, تو وہاں پر بھی ساتھ کسی نہ کسی کو کر دیا جاتا ہے کہ چلو تم لوگ تو سیر کرنے جا رہے ہو, اس کی بھی سیر ہو جائے گی. تو یہ اس طرح سے بالکل نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اگر بحیثیت ساس یا بحیثیت نند آپ کو کچھ چیزیں بری لگتی ہیں نا, تو وہ جو نئی لڑکی آپ کے گھر میں آئی ہے بحیثیت بہو یا بحیثیت بھابھی, اس کو بھی آپ کی کچھ چیزیں بری لگ سکتی ہیں. سو احتیاط دونوں طرف سے ہونی چاہیے. پھر آتی ہیں پیرنٹنگ باؤنڈریز. جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے ایک ماں کے لیے اپنے بچے کی پرورش کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں, ہر کسی کا بیہیویئر دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو جب ماں, اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی ماں اپنے بچے کو کوئی بات سکھانے کی یا بتانے کی یا کسی بات پر ماں ٹوکتی ہے, ڈانٹتی ہے, تو فوراً ہی سے دادا دادی پھپھو چاچو یا جو بھی ہیں وہ درمیان میں آ جاتے ہیں اور ماں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ تو ہر وقت ہمارے بچے کے پیچھے پڑی رہتی ہیں اینڈ آل دیٹ. یہ بہت غلط بات ہے. ایک ماں سے بڑھ کے اپنے بچے کی بھلائی کوئی نہیں جان سکتا. تو ایسی صورت میں آپ کو خود اپنے بچے کے لیے سٹینڈ لینا ہوگا, کیونکہ دیکھیں ہسبینڈ تو اپنے کام پر ہوتے ہیں, پورا دن وہ گھر پر نہیں ہوتے, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اگر آپ ہسبینڈس کو پریشان کریں گی تو وہ بھی اریٹیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو کچھ چیزوں میں آپ نے خود سٹینڈ لینا ہے, اور بدتمیزی سے نہیں, پیار سے, لڑائی سے نہیں, آرام سے. آپ کے سسرال میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کلیئر کٹ اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ اپنے بچے کو ڈانٹ رہی ہیں, اس کو سمجھا رہی ہیں, اس وقت درمیان میں اگر کوئی بھی انٹری کرے گا تو آپ کی طرف سے سخت قسم کی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر آتی ہیں کمیونیکیشن باؤنڈریز. اس میں آپ کو اپنے سسرال والوں کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن کو بہتر کرنا ہے, اور ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ تمیز سے, تہذیب سے بات کیا کریں. چاہے اختلاف رائے بھی ہے تب بھی تمیز اور تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. دیکھیں آپ تمیز اور تہذیب سے بات کریں گی نا تو آپ کے سسرال والے بھی کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ ایک لمٹ میں تمیز اور تہذیب کے ساتھ ہی بات کریں. پھر آتی ہیں فائنینشیل باؤنڈریز. اور فائنینشیل باؤنڈریز میں آپ کو اس طرح سے سمجھاؤں گی کہ جیسے اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں تو آپ کے ہسبینڈ آپ کو کیا دلوا رہے ہیں, کتنے کا دلوا رہے ہیں, یہ سب آپ کو کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں سب ایک دوسرے کو نوٹس کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو آپ کے ہسبینڈ نے کوئی نئی چیز دلائی ہے اور آپ وہ یوز کر رہی ہیں, یا آپ نے نیا سوٹ پہنا ہے, اگر کوئی پوچھے تو ضرور بتا دیں, لیکن خود سے جا کر بتانے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اور آپ کے ہسبینڈ اپنے بچے کو کس اسکول میں ایڈمیشن دلوانے والے ہیں, آپ لوگ کوئی نیا پلاٹ خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں, یا آپ کی سیونگز کتنی ہے, بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی یہ ساری پرسنل باتیں اپنے سسرال والوں کو بتانے کی. یہ آپ کی فائنینشیل باؤنڈریز ہیں جو آپ نے سیٹ کرنی ہے. نہ آپ اپنی فائنینشیل چیزوں کے بارے میں دوسروں کو بتائیں گے, نہ ہی دوسروں کو یہ جرأت ہو کہ وہ آپ سے آپ کے فائنینشیل سیکرٹس کے بارے میں پوچھ سکیں. اب بات آتی ہے کہ یہ باؤنڈریز آپ نے سیٹ کیسے کرنی ہے. ان باؤنڈریز کو سیٹ کرنے میں سب سے میجر رول تو آپ کا ہے. یہ باؤنڈریز آپ نے خود سیٹ کرنی ہے. کیسے سیٹ کرنی ہے, یو نو ویری ویل. پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں آپ کو اپنے ہسبینڈ کی بھی ضرورت پڑے گی, تو ان ساری چیزوں کو بیٹھ کر آرام سے پیار سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی ڈسکس کریں, اور کوشش کریں کہ جب نئی نئی شادی ہوتی ہے نا تو باؤنڈریز اسی ٹائم پر سیٹ کر لیں, کیونکہ پھر بعد میں آپ ان لاز کو اتنا زیادہ عادی کر دیتے ہیں نا سب چیزوں کا کہ پھر باؤنڈریز سیٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بی کلیئر اینڈ بی اسپیسیفک, بی ریسپیکٹفل. کبھی کسی کے ساتھ سسرال میں بدتمیزی نہ کریں. اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر بھی جاتا ہے تب بھی تمیز اور تہذیب کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں. بس جی یہی آج کا ولاگ تھا. کوشش تو کی ہے کہ ساری چیزوں کو ایک چھوٹے سے ویڈیو میں مینیج کر سکوں آپ لوگوں کے لیے, ورنہ باؤنڈریز کا ٹاپک تو اتنا واسٹ ہے کہ اگر اس پر ویڈیو بنانے بیٹھتی تو شاید گھنٹہ بھی میں بات کر سکتی ہوں. بہرحال چھوٹی سی کوشش تھی. اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا. چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.